एपिसोड 215। जामा यहूदा यहूदियों की एक बहुत बड़ी तंजीम है। न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है। इसराइल और दुनिया भर में जहाँ जहाँ यहूदी आबाद हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए यही मनसूबाबंदी करती है। ये लोग सदियों से यूरोपीय कौमों पर मेहनत कर रहे हैं। इब्तिदा में जामा यहूदा का हेडक्वार्टर पेरिस में था। 1914 की जंग से कबल उन्होंने लंदन को अपना मरकज बनाया। यूरोप में बरसों की पुरजोर कामयाब प्रोपेगेंडा मुहिम के बाद ये अमेरिका की तरफ रुजू हुए और न्यूयॉर्क को मरकज बना लिया। अब दुनिया भर के यहूदियों और यहूदी तंजीमों को न्यूयॉर्क ही से हिदायत जारी की जाती हैं। हर जगह इनके पेश नज़र 3 मकासद हैं। अव्वल ये कि दुनिया की सारी दौलत पर यहूदियों का कब्जा हो। इसके लिए वो मशरक़ से मगरिब तक हर मुल्क की मईशत पर अपना तसल्लुत कायम करने की तगदो में मसरूफ रहते हैं। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बेशतर ममालिक की मईशत पर वो बुरी तरह छाते जा रहे हैं। ये एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो अमेरिका जैसे ममालिक को भी इसराइल की इमदाद व अयानत पर मजबूर कर देते हैं। दोयम ये कि अबलाग के तमाम ज़राए अपने कब्जे में रखो और उनके जरिए ना सिर्फ अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करो, बल्कि मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करके उनका सुकून दरहम बरहम करते रहो। किसी को इतनी मोहलत ही ना दो कि वो यहूदियों को कोई नुकसान पहुँचा सके। तीसरा सबसे अहम और खौफनाक काम यह कि यहूदियत के सिवा दुनिया के हर मजहब और नज़रिए को बातिल करने के लिए इंतशार और इफ्तराक के बीच बोते रहो। चुनांचे इसके लिए इनका तरीक़ाकार ये है कि जहाँ बादशाहत होती है वहाँ के अवाम में जमहूरियत की तबलीग करते हैं और जमहूरी तहरीकों को जन्म देते हैं। जहाँ मजहब का चर्चा हो वहाँ लादीनियत यानी सेकुलरिज्म के नारे लगवाते हैं। जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ सोशलिज्म का प्रचार शुरू कर देते हैं और जहाँ सोशलिज्म होता है वहाँ इंतहा पसंदाना खालिस मार्कसी कम्युनिज्म लाने की बातें करने लगते हैं। गर्ज दुनिया को किसी न किसी तरह इंतशार में मुब्तला रखना इनका मकसद हयात है। चनाचे जर्मन इश्तराकियत हो या रूस का कम्युनिस्ट इनकलाब, हर जगह यहूदी ही सरगर्म अमल नजर आते हैं। यूरोप में सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म इन सब के बानी यहूदी हैं। इसका जिंदा सबूत यह कि रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद जो पहली पोल ब्यूरो बनी उसके सारे अरकान यहूदी थे, क्योंकि रूस इनकलाब की सारी मनसूबाबंदी यहूदियों ने की थी। इसके अलावा लियोन ट्रांस्की, जिसे लेनिन ने अपना जानशीन नामजद किया था, मशरक़ी न्यूयॉर्क का रहने वाला यहूदी था। अमरीकी मईशत और ज़राए इब्लाग पर यहूदियों के कब्जे ने अमरीकी अवाम को उनका हमनवा बना दिया है। हुकूमत और इंतज़ामिया मजबूर होकर रह गई है, लेकिन अब जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है उसने अमेरिका के संजीदा हल्कों और हुकूमत को एक कौमी मसले से दो चार कर दिया है। जिस तरह ये अमेरिका में मंशियात फैला रहे हैं उसे रोका नहीं गया तो मुस्तकबिल में सेहतमंद क़यादत और दानिश्वरों से अमेरिका खाली हो जाएगा। आर्थर फिनले सैन फ्रांसिस्को में यह जहर फैला रहा है। एलिज़ाबेथ और जोसेफिन उसकी कारकुन साथी हैं। इब्तिदा में एलिज़ाबेथ खुद भी स्मगलिंग करती रही है। वो इस सिलसिले में कई बार इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जा चुकी है। उस पर कभी किसी को शक भी ना हो सका कि वो किस लिए बार बार इन ममालिक के चक्कर लगाती है। वो एक तालिब इल्म की हैसियत से मुशाहिदात की गर्ज से वहाँ जाती थी। उसका हुस्न मासूम उसकी बेहतरीन ढाल बना रहा। वो इतनी कमसिन, मासूम और भोली भाली नजर आती है कि कोई उसके बारे में ये गुमान भी नहीं कर सकता कि वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होगी। अदाकारा वो इस दर्जे की है कि लोगों का एतमाद हासिल करने में उसे कभी दुश्वारी नहीं हुई। एक बार ईरान के रास्ते अफगानिस्तान जा रही थी, तब हमारे एक आदमी को उस पर शुबा हो गया। वो इससे कबल एक बार उसे इंडिया से अफगानिस्तान जाते देख चुका था। चनाचे वो वहीं रुककर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। उससे यही गलती हुई। वो उसके पीछे लगा रहता तो उसे स्मगलिंग के सामान समेत आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था। उसका ख्याल था वो वापस आएगी तो उसका पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, मगर उसने वापसी के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उसकी रिपोर्ट पर यहाँ पुलिस ने इससे पूछगछ की, जिसके नतीजे में उसे बाहर भेजना बंद कर दिया गया। उसके बाद ओलिवर और जोसेफिन आर्थर की दवासाज कंपनी के नमूने लेकर जाने लगे और वो भी नजरों में आ गए तो उन्होंने अब तुम्हें ताका है। गालिबन अब उन्होंने इसी इलाके से करियर तलाश करना शुरू कर दिए हैं जहाँ से वो मंशियात लेकर आते हैं। तुम उनका पहला शिकार हो, मगर तुम भी कम नहीं हो उस्ताद। तुमने पहले तजर्बे में उन पर वक्त डाल दिया है। मैंने कहा, अब मैं ऐसा भी मिट्टी का मादू नहीं हूँ कि कोई मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे करियर बना डाले और मैं उससे ये भी ना पूछ सकूँ कि भाई तेरा हुदूद अरबा क्या है, क्या समझकर तूने मुझे अपना तोशेदान बना डाला है। मगर यार ये यहूदी हैं बड़ी कुत्तिश है। कहाँ हाथ पांव फैला रखे इन्होंने। दौलत हासिल करने के लिए क्या क्या धंधे दरियाफ्त कर रखे हैं। और हैरत की बात यह कि तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी इनके हाथ पैरों ही की मालिश करते रहते हो। अब अपने ऊपर वक्त पड़ा है तो इनके ऐब नजर आए हैं तुम्हें। यही तो हमारी मजबूरी है। इन्होंने भी हमें बुरी तरह अपने शिकंजों में जकड़ रखा है। इनके काम करने का तरीका ऐसा होता है कि सब कुछ जानते हुए भी इन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। कोई सबूत ही नहीं छोड़ते हैं कहीं। अब देखो, तुम्हें उन्होंने वहीं पाकिस्तान में कहीं ताका होगा, ये फिर तुम्हें यहाँ लाए और इस तरह लाए कि तुम्हें करियर भी बना डाला। फिर एलिज़ाबेथ के जरिए तुम्हारे पर काटने का इंतजाम भी कर डाला। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम अपने वतन में कोई नेक नाम आदमी नहीं हो। उन्होंने वहाँ तुम्हारे मुतालिक सुना होगा, फिर तुम्हें देखकर यह अंदाजा किया होगा कि तुम उनके किस कदर काम आ सकते हो।
کچھ بہت ہی سنگین قسم کے جرائم درج ہوں گے وہاں تمہارے حساب میں، ایسے سنگین جرائم جن کے سرزد ہو جانے کے بعد آدمی کو کسی محفوظ ترین پناہ گاہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تمہیں بھی کوئی ایسی ہی جائے پناہ درکار ہوگی، تبھی وہ تمہیں یہاں لے آئے۔ انہوں نے کوئی بہت ہی محفوظ و مامون پناہ گاہ فراہم کر دینے کا وعدہ کر کے ہی تمہیں کیریئر بننے پر راضی کیا ہوگا، اور یہ جو تم ڈرافٹ ساتھ لیے پھرتے ہو یہ اسی خدمت کے صلے میں تمہارے پاس پہنچا ہوگا۔ بس زیادہ اندازہ نہ لگا میرے یار، اب تجھ سے غلطیاں سرزد ہونے لگی ہیں۔ ویسے استاد، آج تو نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے، کھڑے رہنے کو جگہ نہیں چھوڑی تو نے میرے لیے۔ یہ اتنے بہت سارے اعداد و شمار اور یہ ڈھیروں معلومات کس خانے سے برآمد کی ہے تو نے؟ وہ آہستہ سے مسکرا دیا۔ یہ مذاق اڑانے والی باتیں نہیں ہیں دوست، یہ ایک بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے جس سے آج امریکی قوم دوچار ہے۔ نہیں میرے یار گریگری، تو نے یہ کیسے جان لیا کہ میں مذاق میں اڑا دینا چاہتا ہوں اسے؟ غلط فہمی ہو گئی ہے تجھے۔ ایسے سنگین اور خوفناک مسئلے میں مذاق کی گنجائشی کہاں نکلتی ہے؟ میری تو عقل کام نہیں کری۔ میں نے کسی پولیس کے آدمی کو پہلی بار ایسی دقیق گفتگو کرتے سنا ہے، اور سوچ کر حیران ہو رہا ہوں، کیا پولیس کے محکمے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی گہرائی میں جا کر دیکھتے اور اتنے اہم موضوعات پر مغز کھپاتے ہیں؟ تمہارے خیال میں پولیس کا محکمہ کو ایسی مخلوق چلاتی ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہے؟ کم از کم ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید امریکہ میں بھی سبھی پولیس والے تم جیسے ہوں، مگر میرے لیے تو یہ ایک بالکل ہی نیا انوکھا تجربہ ہے۔ ویسے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے بروقت چوکنہ کر دیا۔ شکر گزاری کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر غیاث احمد، یہ میری ذمہ داری تھی تمہیں اس سے آگاہ کر دینا کہ تم کن لوگوں سے دوستی کے رشتے استوار کر رہے ہو اور انجانے میں کس راہ پر نکل آئے ہو۔ میرا فرض تھا یہ، لیکن شاید تمہیں میری باتوں پر اعتبار نہیں آیا۔ تمہارا خیال ہے کہ میں نے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے کوئی داستان گھڑ لی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر تم مجھے کچھ بتانے سے ہچکچا کیوں رہے ہو؟ گریگری، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ مانتے کیوں نہیں کہ مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں معلوم جو کچھ میں تمہیں بتا چکا ہوں؟ اچھا، اپنے بارے میں سچ بول دو پھر۔ تھا وہ بڑا ہی سیانا، کیسے سیاپا دکھا رہا تھا مجھ سے میری اصلیت اگلوا کے اپنے طور پر اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا اس تفتیش کے دوران اسے وہ باتیں بھی معلوم ہو جائیں گی جو میں نہیں بتا رہا ہوں۔ حالانکہ میں نے اس سے دھومن اور عالیہ کے ناموں کے سوا کچھ نہیں چھپایا تھا۔ ان کی طرف تو میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ میرے مجرم تھے۔ ان دونوں سے تو مجھے اپنے گمشدہ برسوں کا بہت سا حساب کتاب کرنا تھا۔ انہیں میں کیسے اس کے حوالے کر دیتا؟ اپنے بارے میں اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دینے کا میں خود ہی فیصلہ کیے بیٹھا تھا۔ خیال میرا یہی تھا، اگر میں نے صاحب گوئی سے کام لے کر اس کی ہمدردی حاصل کر لی تو وہ ضرور میری واپسی کا کوئی راستہ نکال لے گا، ورنہ وہ مجھے پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ لو میاں سنبھالو اپنے اشتہاری مجرم کو، تم تو اسے پکڑنے میں کامیاب ہو نہیں سکے۔ دیکھو ہم نے اسے کس طرح باندھ کر تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے کہا، گریگری یار، تو میرے بارے میں جان کر کیا کرے گا؟ میں بڑا ہی سبز قدم آدمی ہوں۔ میرا اصل نام غلام جیلانی ہے۔ میری نیک نامی کا اندازہ یوں کر لے کہ میرے وطن عزیز میں میرے سر کی قیمت 50,000 روپے مقرر ہے۔ تیرا یہ اندازہ غلط ہے کہ جو لوگ یہاں میری موجودگی کا سبب بنے ہیں انہوں نے مجھ سے کوئی وعدہ بھی کیا ہے۔ میں نے اپنی پوری داستان حیات مینو ان بیان کر ڈالی۔ پھر کہا، حیرت مجھے یہ ہے کہ تم آرتھر وغیرہ کے بارے میں اتنی ساری معلومات رکھتے ہوئے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ ابھی تک انہیں آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ اس میں ہماری کچھ مصلحت ہے۔ ہم انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑنا چاہتے جب تک ان کے ایک ایک کارندے ایک ایک ٹھکانے کا ہمیں علم نہیں ہو جاتا۔ تمہیں انہوں نے جس کلینک میں رکھا تھا وہ بھی ہماری نظر میں ہے۔ اس کا مالک تمہارے ہی ہم وطن ایک شخص ڈاکٹر دھمن ہے، اور وہاں کا زیادہ تر اسٹاف بھی پاکستانی ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس ڈاکٹر دھمن کو؟ ایسی کوئی خاص واقفیت تو نہیں ہے میری اس سے، البتہ جانتا ضرور ہوں۔ کلینک میں قیام کے دوران ہی 2 بار اس سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس نے تو تمہاری ضمانت بھی لینے کی کوشش کی تھی۔ 2 وکیلوں کا انتظام کیا تھا اس نے تمہارے لیے۔ وہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا تھا تم پر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے میں نے پیٹر ہاک سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر دھمن کو اطلاع کر دے، شاید وہ میری ضمانت لے لے۔ ہاک نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی تمہاری ضمانت لے لے تو میں تمہیں حوالات سے نکال دوں گا۔ میرا خیال ہے وہ کوئی بڑا ہی انسان دوست قسم کا آدمی ہے وہ ڈاکٹر دھمن، ورنہ کسے پڑی ہے کہ 2 دن کی شناسائی پر ضمانتیں لیتا پھرے۔ میں دھمن کی طرف سے اس کی شبہات کو مٹا دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی طرف سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی کوئی طفل مکتب قسم کا بندہ نہیں تھا۔ نہ جانے کن کن مراحل سے گزرتا تھا وہ، بھانت بھانت کے آدمیوں سے اس کا واسطہ رہتا تھا۔ میری باتیں اس پر اثر انداز کہاں ہو سکتی تھی؟ اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے غلام جیلانی، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارا ساتھ دو۔ میں نے تم سے کہہ تو دیا ہے، میں عدالت میں گواہی دینے کو تیار ہوں، لیکن تم بھی میری وطن واپسی کا وعدہ یاد رکھنا۔ میں جلد از جلد واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، مگر اب شاید تمہیں عدالت میں پیش کرنے کی نوبت نہ آئے۔
اگر تم ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو ہم 1-2 روز میں تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ 1-2 روز میں؟ کیا وہ مقدمہ ختم ہو جائے گا؟ مقدمہ تو ختم نہیں ہوگا، کریں گے ہم یہ کہ تمہارے جانے کے بعد عدالت کو بتائیں گے کہ ملزمان کے ساتھیوں نے تمہیں اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے، پھر ہم تمہیں برآمد کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیں گے۔ اس طرح مقدمہ طول پکڑ جائے گا۔ اس عرصے میں تمہارے ذریعہ ہم ایسے لوگوں کو بھی پکڑیں گے جو اب تک ہماری نظروں میں نہیں آ سکے ہیں۔ تم اپنے وطن واپس جا کر ہر ایک کو یہی بتانا کہ ہمیں ڈاج دے کر نکل آئے ہو۔ اچھا، اور وطن واپس جا کر میں تمہارے کام کس طرح آؤں گا؟ یہ ہم تمہیں تیار میں سوار کراتے وقت بتا دیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ایسا کون سا کام تھا جو وہ مجھ سے میرے ہی ملک میں لینا چاہتا تھا؟ امریکی CIA کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھے اپنا اعلی کار بنا کر میرے وطن کو کسی مشکل سے دوچار تو نہیں کرنا چاہتے، میرے ہاتھوں میں اپنے کسی خوفناک منصوبے کی بھاگ دوڑ تو نہیں تھمانا چاہتے۔ یہودی تو ہمارے کھلے دشمن تھے ہی، مگر یہ امریکن بھی کچھ زیادہ نیک نام تو نہیں تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اب کون سا کام لینا چاہتے ہو تم میاں صاحب مجھ سے، جس کے عوض میرے سارے گناہ معاف کیے دے رہے ہو؟ اس کی فکر مت کرو، ہم تم سے تمہارے ملک کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں لیں گے۔ جو کام تمہارے سپرد کریں گے اس سے تو تمہارے ملک کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ اگر ایسا ہے تو میں تم سے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میرا جواب سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھا، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آیا اور نہایت گرم جوشی سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے بولا، او تھینکس مائی ڈیئر فرینڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم فکر مت کرو، اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھا تو تم دیکھو گے کہ ہم تمہارے کس کس طرح کام آتے ہیں۔ بڑے وسائل دے رکھے ہمیں خدا نے، تمہاری ساری الجھی گتھیاں ہم سلجھا دیں گے۔ اچھا مائی ڈیئر، اب میں چلوں گا۔ ابھی پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان تینوں گدھوں سے بھی نمٹنا ہے۔ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا میں ان سے کہ وہ کون ہے جسے ان کی زندگی سے اتنی نفرت ہو گئی ہے، کس نے انہیں تمہاری طرف دھکیل کر ان کی جان لینا چاہی تھی۔ شاید وہ کچھ اگل ہی دے۔ میں اسے رخصت کرنے کے لیے باہر تک آیا۔ اس کے عملے کے تمام افراد ان تینوں جیالوں کو اپنی وین میں ڈال کر جا چکے تھے۔ صرف ہیمفرے ان کے استعمال میں رہنے والی پولیس کار کے دروازے سے ٹکا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ گریگری نے باہر آ کر دھیمی آواز میں کہا، ایک بات کا دھیان رکھنا، تمہارے کسی بھی عمل سے الزبتھ یا آرتھر پر یہ ظاہر نہ ہو کہ تم ان کی حقیقت سے آگاہی حاصل کر چکے ہو۔ ان سے بالکل اسی طرح ملتے رہو جیسے اب تک ملتے رہے ہو۔ میں اپنے 4 آدمی یہاں بھیج دوں گا جو آئندہ کسی اچانک حملے کی صورت میں تمہاری مدد کریں گے۔ نہیں، اب تم مزید کسی آدمی کو ضائع مت کرو اپنے، مجھے ان لوگوں سے نمٹنا خوب آتا ہے۔ میں نے اس سے رخصتی مسافر کرتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بیرونی دروازہ بند کیا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے اندر آگ لگا گیا تھا۔ ایسے ایسے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے اس نے، پل پل چونکاتا رہا تھا وہ مجھے۔ کیسے کیسے حسین سپنے دیکھے تھے میں نے، اس یہودن بچی کو اپنے سامنے بٹھا کر کیا کیا منصوبے بنائے تھے میں نے، کیسی چاہت سے دل کے آئینہ خانے میں اسے اتارا تھا۔ اس اسرائیل زادی کو کیا سمجھتا رہا تھا میں اسے، اور وہ کیا نکلی۔ صورت سے تو وہ بالکل معصوم، بھولی بھالی مسکین بچی معلوم ہوتی تھی، اور اب اس کی نستعلیق اردو اور فارسی دانے کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے خصوصی طور پر ان علاقوں میں بولی جانے والی زبانیں سکھائی گئی تھیں جن علاقوں میں اسے کام کرنا تھا۔ اس کے سرپرستوں نے اسے ہر فن میں طاق کر کے اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس کر کے ہی میدان میں اتارا ہوگا۔ اب مجھ پر اس کا یوں ایک دم میرے گرد پھیل کر میرا احاطہ کر لینے اور عشق پیچہ کی طرح چھاتے چلے جانے کا مقصد بھی منکشف ہو گیا تھا۔ میں بالکل ہی الو بن کے رہ گیا تھا اس کے سامنے۔ اس نے میرے ہوش گم کر دیے تھے۔ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک مادر پدر آزاد معاشرے کی پروردہ امریکی لڑکی شادی کے معاملے میں اپنے باپ سے رجوع کرنے کا مشورہ کیوں دے رہی تھی مجھے، اور وہ اس کا بناسپتی باپ، وہ ابلیس زیادہ آرتھر فنلی۔ پتہ نہیں اس کا یہ نام بھی اس کے رشتے ہی کی طرح نقلی تھا یا اصلی۔ الزبتھ سے شادی کی اجازت دینے کے لیے مجھ سے وہ اپنی شرائط تسلیم کروا رہا تھا۔ کہتا تھا کہ میں اس کے لیے کام کرتا رہوں، کریئر بنا رہوں اس دھمن کے بچے کا، پاکستان واپس پہنچ کر کسی ضمیر فروش کشمیر خان سے ملوں اور ان کے لیے افیون کا وہ صفو فراہم کرتا رہوں جس سے حاصل ہونے والے ڈھیروں ڈالرز اسرائیل کو مسلح کرنے پر صرف کیے جاتے رہیں۔ اور میں ایسا الو کا فرزند ہوں کہ محض ایک دوشیزہ جمال کی نگاہ التفات کی خاطر اپنے وطن، اپنے پاکستان، اس شجر سایدار کی جڑیں کاٹنے پر آمادہ ہو گیا تھا جس کے سائے میں 8 کروڑ میرے بھائی، میرے ہم وطن آزادی کا سانس لے رہے تھے۔ لعنت ہے مجھ پر، کیسا رذیل کام کرنے جا رہا تھا میں نادانستگی میں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مردار خور گد دھمن اور اس کی پالتو کتیا عالیہ دونوں نے یہودیوں کی غلامی قبول کر لی تھی۔ اس ننگے انسانیت نے انسانی گردے فروخت کرتے کرتے اپنا قومی تشخص، اپنی آزادی بھی بیچ ڈالی تھی۔ دولت کی حوث نے اسے بالکل ہی تحت الثری میں اتار دیا تھا۔ حد ہو گئی مکاری کی۔ یہ باتیں ایسی تھی کہ اب تو ان دونوں کے میرے ہاتھوں زندہ درگور ہونے سے بچنے کے سارے امکانات ہی بالکل ختم ہو کے رہ گئے تھے۔ میرا سینہ پھکتا جا رہا تھا اور دماغ کسی تنور کی مانند گرم تھا۔
میں نے گھڑی کی طرف نگاہ ڈالی۔ 1:10 ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی لمحے وہ قیامت بائی آفت بیگم لزی نازل ہونے ہی والی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے مجھے اپنے دل و دماغ کو سرد خانے میں رکھ کر ٹھنڈا کر لینا چاہیے تھا۔ میں اس کے آنے سے قبل خود کو نارمل کر لینا چاہتا تھا۔ اگر اس حالت میں وہ میرے سامنے آ جاتی تو میرے لیے خود کو سنبھالے رکھنا ناممکن ہوتا۔ چنانچہ میں نے اٹھ کر غسل خانے کا رخ کیا۔ ٹھنڈے پانی کا شاور کھول کر میں اس کے نیچے بیٹھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی فوار سے اندر چلتی ہوئی گرم ہوائیں تھمنے لگی۔ میرے رب کے کام بھی خوب ہوتے ہیں۔ اپنے آسی بندوں کو دیکھ ریکھ سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم بندے ہی ہیں جو کسی کے ساتھ سلوک کرتے بھی ہیں تو پہلے جاننا چاہتے کہ آخر یہ شخص ہے کون، کس زمین سے ناتا ہے اس کا، کیا پہچان ہے اس کی۔ وہ رب سارے جہانوں کا ان جھمیلوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ سب اس کے بندے ہیں اور وہ سب کا نگہبان ہے۔ جلد یا بدے رونما ہونے والے واقعات و حادثات سے جسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ایسی پیش بندیاں کر دیتا ہے کہ انسانی عقل اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اب اگر میں اس جہاز سے صحیح و سلامت نکل گیا ہوتا تو آج یہ میری داستان حیات کچھ اور ہی ہوتی۔ میرا سر ندامت سے جھکا ہوا ہوتا اور میں منہ چھپائے پھر رہا ہوتا۔ میرے تارپوت ایسے الجھے ہوتے کہ انہیں سلجھانا میرے بس میں نہ ہوتا۔ اس وقت تو مجھے بڑا غصہ تھا ان طیارہ اغوا کرنے والوں پر۔ اسی غصے اور جھنجھلاہٹ میں بغیر سوچے سمجھے ان پر پل پڑا تھا۔ کچھ عالیہ کی دی ہوئی انگوٹھی کی شے بھی مجھے حاصل تھی۔ غصہ مجھے اسی بات پر تھا کہ وہ خواہ میری راہ میں حائل ہو رہے تھے۔ میں جلد از جلد اپنے وطن پہنچنا چاہتا تھا اور وہ طیارے کو نہ جانے کن کن مقامات پر لیے پھرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور جب اس سارے ہنگامے کے سرد ہونے کے بعد ان لوگوں نے دوسرے صبح کی فلائٹ سے میرا جانا منسوخ کر دیا اور مجھے کچھ روز کے لیے روک لیا تو میں کیسا چراغ پا ہوا تھا۔ میرا سر گھوم گیا تھا سن کر، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے اس طرح رک جانے میں اس دونوں جہانوں کے مالک کی کیا مصلحت ہے۔ یہ عقیدہ تو آج کھلا تھا کہ یہ سب کچھ میرے رب نے میری بہتری کے لیے ہی کیا تھا اور اب میری زبان اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ کیسی راندن میں گرنے سے بچایا تھا اس نے مجھے، ورنہ میرے اس رذالت کی دلدل میں اترنے میں کیا کسر رہ گئی تھی۔ بڑا کارساز ہے وہ، اپنے بندوں کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھنے کے لیے پہلے سے انتظامات کر دیتا ہے۔ ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ انسان تو اسے سمجھنے سے قاصر ہی رہتا ہے۔